आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने कौमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के कानून के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज फराहम करने की मुद्दत में दिसंबर 2023 तक तौसी कर दी है। मरकजी काबीना ने एक ओहदा एक पेंशन स्कीम पर नजरसानी को मंजूरी दे दी है। इससे 25 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्तगान को फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव से खिताब करेंगे। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक सीईओ चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर को वीडियोकॉन कर्ज घोटाला केस में गिरफ्तार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने उमूर खारजा के महकमे में भारत नजाद अमरीकी रिचर्ड वर्मा को एक आला सिफारती ओहदे के लिए नामजद किया है। और भुवनेश्वर में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप 2023 में भारत की नुमाइंदगी करने वाली 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कौमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के कानून के तहत दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज फराहम करने को मंजूरी दे दी है। मीडिया से खिताब करते हुए सारिफीन की उमूर, खुराक और तकसीम आमा के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि तकरीबन 81 करोड़ 35 लाख मुस्तफिदीन को, जो इससे पहले सब्सिडी वाली शरहों पर अनाज हासिल किया करते थे, अब मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। जनाब गोयल ने कहा कि मरकज तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए सालाना तक की पूरी लागत बर्दाश्त करेगा। जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, ये अब पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने 2023 के नारियल के मौसम के लिए कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे को भी मंजूरी दी है। काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नारियल के बुरादे पर पिछले साल के मुकाबले 270 रुपए फी क्विंटल और साबित नारियल पर 750 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपए प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का MSP निर्धारित किया गया है। ये MSP जो है, ये मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 64% अधिक है। काबीना ने एक ओहदा एक पेंशन उसूल के तहत दिफाई फौजी अमले और फैमिली पेंशन पाने वालों की पेंशन में भी इजाफे को मंजूरी दे दी है। जनाब ठाकुर ने कहा कि इस इजाफे के बाद दिफाई फौजी अमले और फैमिली पेंशन पाने वालों की तादाद 20 लाख से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर आने वाली सालाना लागत 8,450 करोड़ रुपए हो जाएगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि पेंशन में ये इजाफा 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि बकाया जात की अदायगी 4-6 माही किस्तों में अदा की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव से खिताब करेंगे। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुमेरात को राजकोट के सहजानंद नगर में 5 रोजा अमृत महोत्सव तकरीबात का आगाज किया। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से।
راجکوٹ کے سہج آنند نگر میں منعقد شاندار امرت مہوتسو تقریبات میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں روحانی رہنما، سنت اور عقیدت مند حصہ لے رہے ہیں۔ امرت مہوتسو تقریبات کے حصے کے طور پر سہج آنند نگر میں خون کے عطیہ کے کیمپ اور مفت طبی جانچ کیمپ لگائے جا رہے ہیں، جہاں مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹر مفت طبی خدمات اور مفت دوائیں تقسیم کر رہے ہیں۔ 1948 میں شری دھرم جیون داس جی سوامی نے اس سنستھان کو قائم کیا تھا۔ شری سوامی نارائن گروکل راجکوٹ سنستھان کی دنیا بھر میں 40 شاخیں ہیں۔ یہ سنستھان 25,000 سے زیادہ طلباء کے لیے اسکول، انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح تک تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں نمایاں کام کر رہا ہے۔ خبرنامے کے لیے احمدآباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ۔ زراعت کے لیے سازگار سرکاری پالیسیوں کی وجہ سے ربی کے رواں موسم کے دوران مزید رقبے پر کاشتکاری کی گئی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے جیسا کہ کل کہا ہے کہ ربی کی فصلوں کے تحت بوائی کا رقبہ سال 2021-22 میں 594 لاکھ ہیکٹیئر تھا، جبکہ 2022-23 میں یہ رقبہ بڑھ کر 620 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہو گیا۔ یہ رقبہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے تقریباً 26 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر حکمت عملی یہ ہے کہ خوراک کی یقینی فراہمی کو برقرار رکھا جائے، درآمدات پر انحصار کو کم کیا جائے اور زرعی برآمدات میں ابھرنے والے موقعوں کا استعمال کیا جائے۔ آج سے پورے ملک کے ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر تمام مسافروں کی رینڈم کووڈ جانچ کی جائے گی۔ شہری ہوابازی کی مرکزی وزارت نے وائرس کی نئی قسم کے ملک میں آنے کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے شہری ہوابازی کے سیکریٹری راجیو بنسل کو ایک مکتوب میں کہا کہ متعلقہ ایئر لائنز ہر پرواز میں اس بات کی نشاندہی کریں کہ رینڈم جانچ کے لیے مسافروں کا تعلق مختلف ملکوں سے ہونا چاہیے۔ ایسے مسافروں کو اپنے نمونے جانچ کے لیے داخل کرنے کے بعد ہی ہوائی اڈے سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ جناب بھوشن نے کہا کہ ایسے نمونوں کو جینومک جانچ کے لیے مخصوص انڈین سارس کووڈ-2 جینومک کنسورٹیم لیب نیٹ ورک بھیجا جائے گا۔ صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے عالمی سطح پر کووڈ میں حالیہ اضافے کے تناظر میں ریاستی صحت وزراء کے ساتھ عوامی صحت کے ضمن میں کووڈ-19 کے انتظامات کی تیاریوں اور ٹیکہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے کل صحت کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار کی موجودگی میں ریاستی صحت کے وزراء اور پرنسپل سیکریٹریوں کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے بات چیت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر مانڈویہ نے مرکز اور ریاستوں پر اشتراک کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جیسا کہ کووڈ کی پچھلی لہر کے دوران اس کی روک تھام اور بندوبست کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے ریاستوں کو چوکس رہنے اور کووڈ-19 کی روک تھام کے بندوبست کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنے کی صلاح دی۔ انہوں نے تمام ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو پوری اہل آبادی کی ٹیکہ کاری کے عمل میں مزید تیزی لانے کی بھی صلاح دی۔ وزیر صحت نے غلط معلومات پھیلانے کے خلاف بھی خبردار کیا اور حقیقی طور پر درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ طور پر آئی سی آئی سی آئی ویڈیو کون قرض گھوٹالہ معاملے کے سلسلے میں آئی سی آئی بینک کی سابق سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر چندا کوچر اور اس کے شوہر دیپک کوچر کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے کہا کہ انہیں سال 2012 میں ویڈیو کون گروپ کو قرض منظوری کے سلسلے میں دھوکے بازی اور بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایجنسی نے چندا کوچر، دیپک کوچر، ویڈیو کون کے وینو گوپال دھوت اور دیگر کے خلاف اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر درج کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت نژاد امریکی رچرڈ آر ورما کو امریکہ کے خارجی امور کے محکمے میں ایک اعلی سفارتی عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ جناب بائیڈن نے ورما کو امور خارجہ کے محکمے میں مینجمنٹ اور وسائل کے ڈپٹی سیکریٹری کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ جناب ورما ماسٹر کارڈ کمپنی میں چیف لیگل آفیسر اور عالمی عوامی پالیسی کے سربراہ ہیں۔ اس سے پہلے وہ اوباما انتظامیہ کے دوران بھارت میں امریکی سفیر اور قانون سازی کے امور کے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے۔ وہ امریکی فضائیہ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، جس کے دوران انہیں بہت سے انعامات اور تمغے عطا کیے گئے تھے۔ جناب ورما فورڈ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ماہی گیری، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا کا ایک خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔
یہ انٹرویو وزارت کے مختلف اقدامات اور حصولیابیوں کے بارے میں ہوگا۔ اس انٹرویو میں جناب روپالا مویشیوں کے علاج کی موبائل ایمبولینس خدمات اور اس کی آسان رسائی کی عوامی سطح پر تشہیر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دیش کے پشو پالکوں سے میں بنتی کرتا ہوں، میں آل انڈیا ریڈیو کے آپ کی یہ نمبر آپ بار بار پرسارت کریں۔ 1962 ایک پشو ایمبولینس کا نمبر ہے اور پورے دیش کے پشو پالکوں کے لیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے 4000 سے زیادہ ایمبولینس بھارت سرکار کے خرچے سے منظور کر دی ہے۔ یہ انٹرویو FM گولڈ چینل پر سرخیوں میں شام 7:10 سے اور اسپاٹ لائٹ میں آج رات 9:15 بجے سے سنا جا سکے گا۔ شمال مشرقی فیسٹیول کا 10واں ایڈیشن کل نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ اس فیسٹیول کا مقصد شمال مشرقی خطے کی متنوع زندگی، ثقافت، روایت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ چھوٹی، بہت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے وزیر نارائن رانے نے فیسٹیول میں MSME نمائش کا افتتاح کیا۔ جناب رانے نے کہا کہ یہ فیسٹیول شمال مشرقی خطے سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں کو ایک موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے شمال مشرقی خطے کی ترقی کے ویژن اور عزم کا اعادہ کیا۔ لداخ میں آج نئے سال کی آمد پر لوسر تہوار منایا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ لداخی نیا سال سردیوں میں منایا جانے والا ایک بڑا سماجی مذہبی تہوار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پوجا کے دیوں کی روشنی، جگمگاتی عمارتیں اور مکانات، مذہبی مقامات جیسے خانقاہیں، استوپ اور دیگر تجارتی ادارے پورے لداخ میں لوسر تہوار کے دوران روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں۔ لوسر تہوار نئے سال سے اگلے 9 دن تک جاری رہے گا، جس میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ارچنا کی جائے گی اور نئے سال کے تیسرے دن کا جشن سال کا پہلا چاند دیکھ کر منایا جائے گا اور آنے والے سال میں زبردست فصل ہونے کی دعا کی جائے گی۔ لوسر تہوار سردی کے موسم میں لداخ آنے والے سیاحوں کے لیے توجہ کا ایک مرکز بھی ہے، کیونکہ اس تہوار کے جشن میں متعدد رسمی اور روایتی تقریبات، نغمے اور رقص کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لداخ سے رمیش چندر کے ساتھ ینگ چند ڈولما کی رپورٹ۔ ہاکی انڈیا نے مردوں کے FIH اوڈیشہ ہاکی عالمی کپ 2023 میں بھارت کی نمائندگی کے لیے 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ عالمی کپ بھبنیشور اور رورکیلا میں اگلے سال 13 سے 29 جنوری کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کو پول ڈی میں انگلینڈ، اسپین اور ویلز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اپنے کل کے سکور بغیر کوئی وکٹ کھوئے 7 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج کرناٹک کے شہر اڈوپی میں قومی سطح کی کبڈی چیمپئن شپ کا افتتاح کریں گے۔ یہ کبڈی ٹورنامنٹ MGM میدان میں فلڈ لائٹس میں کھیلا جائے گا۔ ان مقابلوں میں مختلف ریاستوں کی 12 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ فاتح ٹیم کو اٹل ٹرافی اور 1 لاکھ روپے نقد دیے جائیں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے لوک سبھا کا سرمائی اجلاس اختتام پذیر ہونے کی خبر کو اپنی بڑی خبر بنایا ہے۔ اخبار مشرق کی شہ سرخی ہے، سرمائی اجلاس کے دوران لوک سبھا میں 97% ہوا کام کاج۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ وقت سے پہلے ایوان کا التوا تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے ہوا۔ اخبارات کی دوسری بڑی خبر سکم میں فوجی ٹرک حادثے کا شکار ہونے کی ہے، جس میں پرتاپ کی شہ سرخی ہے، سکم میں فوجیوں کا ٹرک سڑک حادثے کا شکار، 16 جوان شہید۔ روزنامہ ملاپ نے بتدریج بڑھتے ہوئے کورونا معاملوں کے پیش نظر کورونا کے خلاف بھارت بایو ٹیک کے ناک کے ذریعے دیے جانے والے ویکسین کو منظوری دینے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں راشٹریہ سہارا نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی شراکت داری کے لیے فرانس کے عزم کی توثیق کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے قومی سطح پر خوراک کی یقینی فراہمی کے قانون کے تحت 81 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت اناج فراہم کرنے کی مدت میں دسمبر 2023 تک توسیع کر دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے ایک عہدہ ایک پینشن اسکیم پر نظر ثانی کو منظوری دے دی ہے۔ اس سے 25 لاکھ سے زیادہ پینشن یافتگان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شری سوامی نارائن گروکل راجکوٹ سنستھان کے 25ویں امرت مہوتسو سے خطاب کریں گے۔ CBI نے ICICI بینک کی سابق CEO چندا کوچھر اور ان کے شوہر دیپک کوچھر کو ویڈیو کون قرض گھوٹالہ کیس میں گرفتار کیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے امور خارجہ کے محکمے میں بھارتی نژاد امریکی رچرڈ ورما کو ایک اعلی سفارتی عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ اور بھونیشور میں مردوں کے FIH ہاکی عالمی کپ 2023 میں بھارت کی نمائندگی کرنے والی 18 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔